अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तकियूं ॻाल्हियूं सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान नईम सुमरो। नाज़रीन, 10 मई वारे भरपूर पाकिस्तानी जवाब खां पोइ भारत तरफ़ां ज़हर उगाइण जो सिलसिलो जारी आहे। उन खां सवाइ असां वहाँ ॾिठो त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते भारत जे जेका क़यादत आहे उन तरफ़ां अजीबो ग़रीब क़िस्म जा बयान अचनि पिया, अजीबो ग़रीब क़िस्म जूं कूड़ियूं दवाऊं अचनि पियूं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कयो वियो भारत तरफ़ां, उन खां पोइ उनखे जवाज़ ॼाण आहे पहलगाम वाक़े जो। उन खां पोइ पाकिस्तान ते जंग मड़ी जेका जंहिंजो पाकिस्तान भरपूर जवाबु ॾिनो। उन खां पोइ DGO एमओज़ विच में ॻाल्हियूं जो सिलसिलो जारी आहे। ताज़ी डेवलपमेंट इहा आहे जंहिंमें वज़ीर आज़म चयो आहे त पाकिस्तान ऐं भारत जंग खां पहिरियों अमन वारी सूरत हाल जेका आहे उन ते वापसि अची विया आहिनि। ॿिन्ही मुल्कनि में ॻाल्हियूं थींदियूं, ॿिन्ही मुल्कनि में ॻाल्हियूं सऊदी अरब में बि थी सघनि थियूं, UAE में बि थी सघनि थियूं। इन खां सवाइ जेके ॻाल्हियूं थींदियूं उहे चइनि मौज़ूअनि ते थींदियूं। हिकु पाणी, ॿियो दहशतगर्दी ऐं चोथों वापार ते ॻाल्हियूं थींदियूं। वज़ीर आज़म अॼु सीनियर सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे जंहिंमें हुन इहे ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। इन खां सवाइ खुज़दार में हिकिड़ो दिलि ॾुखाईंदड़ वाक़ियो पेश आहे जिते दहशतगर्दनि बुज़दिलाणो हमिलो कयो आहे स्कूल बस ते, जंहिंमें 3 शागिर्दाणियुनि समेत 5 ॼणा शहीद थी विया आहिनि। इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। असां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि नाले वारा तजिज़ निगार शाहीन कुरैशी साहब। शाहीन कुरैशी साहब को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया नीम सुमर साहब। शाहीन साहब, वज़ीर आज़म ने आज सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत की है। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में दरमियान मुज़ाकरात होंगे, वो सऊदी अरब में भी हो सकते हैं और UAE में भी हो सकते हैं, और भारत इस बात पे वज़द है कि कोई तीसरा फरीक इसमें शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान और भारत दोनों ही एक दूसरे से बात करेंगे। इस डेवलपमेंट पे आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया सुमरू साहब। बात यह है कि जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान और इंडिया की, मैं तो इसको जंग कहता हूं। जब 2 एटमी कुव्वतें मिसाइलों और तैयारों के साथ जो है सारा कुछ ऑपरेशन में आ जाए और उसके अंदर शहादतें भी हों तो जंग और क्या होती है। तो जंग के इस माहौल में जब जंगबंदी हुई और उसके अंदर इंडिया ने जंगबंदी के लिए पहले पेशकश की कि भाई वो तैयार हैं, और फिर अमेरिका और ट्रंप के जरिए ये सारा हुआ। उसके बावजूद जो है सस्पेक्ट ये किया जा रहा है, जो बिलावल भुट्टो ने भी कहा है, हम लोग भी जो पाकिस्तान की और इंडिया के ताल्लुकात पर नजर रखने वाले लोग हैं, कि मोदी का इंडिया डिफरेंट है। कि मोदी की कोई भी जो ये तीसरी हुक्मरानी का दौर जो जा रहा है 12वें साल में, उनके बात में, कौल और फेल में हमेशा तजाद रहा है। वो अनप्रिडिक्टेबल है। उनकी किसी बात पर यकीन करना इसलिए मुमकिन नहीं है कि खुद इंडिया के अंदर हालात जो हैं वो इस किस्म के हैं कि उन्होंने इंतहा पसंदी की अंदरूनी सतह पे ऐसी वो की भी है। मुसलमान अकेले टारगेट नहीं है, वहाँ दीगर अकलियतें जिसके अंदर मणिपुर में ईसाइयों के साथ है, दलित के साथ है, जिसके अंदर सिखों के साथ है, सबको उन्होंने एक फाशिस्ट अंदाजे हुकूमत के साथ हिंदुत्व के एजेंडे पे चल रहे हैं। हिंदुत्व का वो एजेंडा जो है वो जो है नेक्सस बनता है ग्रेटर इसराइल के एजेंडे से। तो मैं ज़ाती तौर पर जो मैं ताने बाने जोड़ता हूँ और जो मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ, मैं ये सारे वाक़यात को भी जब जिस तनाज़ुर में समझ पाता हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह आज गज़ा के अंदर दुनिया भर की परवाह न करते हुए इसराइल जिस तरह बच्चों औरतों को कत्ल कर रहा है आज के रोज़ भी, और जिस तरह उन्होंने 2-2 माह से जो है भूख को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चे भूखों से तड़प रहे हैं, इसी तरह का जालिम जो किरदार है वो गुजरात के कसाई का है। क्योंकि वो जो है मोदी वो अपने आप ही इसी तरह के तर्ज अमल को इख्तियार किए हुए हैं कि प्रोफेसर को भी सिर्फ इसलिए पकड़ के अंदर कर दिया, जिसे कोर्ट जो है जमानत दे रही है कि उसमें गद्दारी का मुकदमा बना दो, हालांकि उन्होंने इंडिया की हमायत में बात की है। तो ये इस फाशिस्ट मोदी के बारे में अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं तो वो सीनियर साथियों को यकीन तो दिला रहे हैं कि उनका दिल चाहता है कि सऊदी अरब में या यूनाइटेड नेशन में मुज़ाकरात हो जाएं। लेकिन ये भी आपने सही कहा कि इंडिया का तो हमेशा से मौक़िफ़ है कि बराह रास्त जो है बात हो सकती है, कोई तीसरा फरीक बीच में नहीं होगा। जबकि ट्रंप ने जब ये ऑफर की थी जंगबंदी के बाद, उसका भी मजाका उड़ाया गया, उसका मजाक उड़ाया गया और उसको सीरियसली नहीं लिया गया। तो मैं कैसे समझ लूं कि वो सऊदी अरब के अंदर या जिनको जो है वो मानते ही नहीं है यूनाइटेड नेशन की करारदादों को,
اس فورم پہ جا کر کیسے کوئی ڈائلاگ ہو سکتے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو وہاں پہ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ کشمیر کو جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کر دیں. تو یہ تو نیچر جو ہے یونائٹڈ نیشن کی سب سے پہلے یہ بنتی ہے. جہاں تک سعودی عرب کے اندر تعلقات بات چیت کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی امکانات مودی کے ہوتے ہوئے ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج جو ہمارے خزدار میں بھی واقعات ہوئے ہیں، ان چیزوں سے کیسے ہم صرف نظر کر سکتے ہیں کہ معصوم بچوں کو اسی طرح کی دہشت گردی کا نشانہ بنا کے قتل کیا گیا ہے کہ انہوں نے تو اپنے طور پہ ہمارے 60-70 بچوں کی جان لی ہے. صحیح. وہ تو جو ہے زخمی ہونا جو ہے آپ اور میں تصور کر کے ڈہل جاتے ہیں جب بس کی صورت دیکھ رہے ہیں. بلا شبہ شہادتیں تو 6 ہیں جس میں ٹیچر بھی ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو معصوم بچوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں تو یہ تو واقعات وہی ہیں جو آرمی ویلفیئر ٹرسٹ میں طالبان دہشت گردوں نے کیا تھا. تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ افغانستان سے بھی ہو رہا ہے اور اس کے اندر سہولت کاری انڈیا کی طرف سے بھی. اور یہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بھی کہا ہے، آئی ایس پی آر نے یہ کلیئر کٹ کہا ہے کہ یہ سہولت کاری افغانستان سے بھی ہو رہی ہے، انڈیا سے بھی ہو رہی ہے. تو میں ایسے میں جب ہمارے بچوں کو اس طرح ذبح کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے ہمارے مزدوروں کو، چاہے وہ محنت کش ہیں، چاہے وہ حجام سازی کر رہے ہیں جنوبی پنجاب سے جا کے، ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر انہیں قتل کیا جا رہا ہے اور میتیں جو ہیں پنجاب میں بھیجی جا رہی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ آزادی کی یا محرومیوں کی جنگ ہے. یہ فورن ایجنڈے کے تحت یہ ایک دہشت گردی ہو رہی ہے جس کے اندر انڈیا اور انڈیا کے نیچے جو ہے افغانستان ملوث ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں جس وقت پاکستان انڈیا کے ساتھ دونوں ایٹمی قوتیں ہوتے ہوئے غیر یقینی کی صورتحال میں ہیں، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا سندور آپریشن ابھی مکمل نہیں ہوا، اور پاکستان بھی ان کو کسی طور ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہماری سیاسی قوتیں بالخصوص اچھا شاہین صاحب، جیسے آپ بول رہے ہیں کہ نریندر مودی کی باتوں پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، ہم بھارت کے جو ایکٹ دیکھ رہے ہیں، مختلف اوقات پہ انہوں نے ایک یوٹیوبر کو گرفتار کر لیا اور مودی کے ایک وزیر نے صوفیہ قریشی کو دہشت گردوں کی بہن قرار دے دیا. اس کے بعد اس نے بھارت نے آذربائیجان کے جو سیاحتی ویزا ہیں ان پہ پابندی لگا دی. تو یہ سب چیزیں مودی کی بوکھلاہٹ کا ثبوت نہیں ہے واضح؟ جی ہاں، یہ تو دیکھیے جو جس طرح ٹرکی میں وہ سیب کی کمپین ہے، آذربائیجان کے خلاف ہیں، صوفیہ قریشی اس کا مسلمان نام ہونا ہی چاہے وہ انڈیا کی فوج کے اندر ہے. صحیح. اور یوٹیوب اور آزادی اظہار دیکھیے ان کا میڈیا بھی جو ہے بکاؤ میڈیا ہے. میں بالکل برملا کہوں گا کہ اکثریت جو ہے وہ گودی میڈیا کی ہے جو جمہوری اور آزادی اظہار کی ویلیو سسٹم سے فیک نیوز پہ چل رہے ہیں. تو یہ جو بھی فاشسٹ حکمران ہوتے ہیں ان کا اظہار ایسے ہی ہوتا ہے، اندرون ملک بھی بیرون ملک بھی، کیونکہ وہ خود ہندوؤں کے ایک ریاست قائم کر کے خود گاندھی کے فلسفے کو اور خود جو ہے ایک سیکولر ریاست کے کانسیپٹ کو ختم کر چکے ہیں، اور اس میں ہی مزید پیش بندی کے طور پر ایک ہندوتوا سماج کو تخلیق کر رہے ہیں. اور پھر جس کے بعد وہ تانے بانے جو ہیں اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کی طرز پر ایک ہندو سماج کا پتہ نہیں کون سا خواب دیکھ رہے ہیں. تو اس کا بڑا شدید اقتصادی سیاسی نقصان خود انڈیا کو ہوگا. انڈیا کے اندر بھی تقسیم در تقسیم اور قومی اتحاد کی کمی ہوتی جا رہی ہے. وہ تو شاہین صاحب، وہ تو ڈی جی ایس پی آر نے کلیئر کٹ کل کہہ دیا تھا کہ نہ بھارت اسرائیل ہے اور نہ پاکستان فلسطین. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پاکستان نے ان کو دندان شکن جواب دیا تھا 10 مئی کو، اور انہی کی خواہش پر جنگ بندی ہوئی تھی. ڈی جی ایس پی آر نے بھی بولا ہے، آج وزیر اعظم نے بھی بولا ہے کہ جنگ بندی کی خواہش کا اظہار بھارت کی طرف سے ہوا تھا. جی میں نے تو سب سے آغاز میں یہ کہا کہ جو خواہش کا اظہار ان کی بھارت کی حکومت نے نہیں، بھارت کے جو ہے دفاعی جو ہے ترجمانوں نے سب سے پہلے یہ پیشکش پاکستان افواج کو بھجوائی تھی. تو ان کی خود جو ہے محکمہ دفاع نے بھیجی ہیں. تو ان کی تو فوج کی سب سے بڑی شکست خوردگی یہ تھی. اور پاکستان نے برملا یہ کہا ہے کہ اگر آئندہ بھی کوئی کسی قسم کی کوئی بھی کاروائی ہوتی ہے، کوئی بھی شرارت ہوتی ہے، کوئی بھی جو ہے خلاف ورزی ہوتی ہے،
اس کا پہلے سے زیادہ ناقابل یقین حد تک جواب دیا جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی افواج جو ہیں, پاکستان کی عوام کی جو بھرپور انہیں تائید اور سپورٹ ملی ہے, تو وہ اس کے ساتھ اپنے جو ہیں اس عہد پر قائم ہیں کہ اگر کوئی بھی خلاف ورزی ہوگی اس کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا. نہ صرف یہ کہ دہشت گردی کو لیا جائے گا, پانی کی دھمکی کو بھی جو ہے انہوں نے جو بند کرنے کا کہا ہے, سنتاس معاہدے کو بھی جو کہا ہے, ان کو پاکستان کسی صورت بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. سنتاس معاہدے کو ہم جو ہے نا اپنی ریڈ لائن قرار دے کے جنگ کے مترادف اسے قرار دے چکے ہیں کہ جو بھی پانی کو روکے گا, اس کا برملا وزیر دفاع نے اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی واٹر باڈی بنے گی, ڈیم بنے گا یا کوئی بھی پلان بنے گا, اس کو فوری طور پر جو ہے تباہ کر دیا جائے گا. اور یہ نہیں جی جو ہیں وہ سب سمجھ سکتے ہیں کہ کن چیزوں کے اثرات دہائیوں تک رہتے ہیں. تو ایسے اقدامات کا اعلان برملا کر کے تنبیہ کر دی گئی ہے انڈیا کو کہ وہ اس قسم کے فاشسٹ طرز عمل جو کہ انڈیا کے اندر کر رہا ہے, اگر انہوں نے پاکستان کے اندر کسی قسم کا کوئی ایڈوانٹیج لینا چاہا تو ان کو پہلے سے بھی زیادہ سخت سبق دیا جائے گا. اچھا شاہین صاحب, باتیں تو بھارت کی خود کی مجبوری ہے, باتیں تو ہوگی ڈی جی ایم اوز کی سطح پہ ہوں گی, خواہ وہ پاکستان اور بھارت دونوں کے درمیان ہو, اور یہ جو پاکستان نے شرطیں رکھی ہیں کہ پانی پہ بھی بات کریں گے, دہشت گردی پہ بات کریں گے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس پہ بھی بات کریں گے, ٹریڈ پہ بھی. تو پاکستان تو باتیں کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کل باتیں ہوتی ہیں نیوٹرل وینیو پہ کہاں پر کہیں پر بھی, تو ان کے آپ کو نتائج کیسے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو ابھی پر امید نہیں ہو سکتا, چونکہ جو ہے نا میرا تو تجزیہ یہ ہے کہ وہ نہ تو اپنی پارلیمنٹ کو مان رہے ہیں, نہ انڈین ایکتا کوئی جو ہے سوچ و بچار میں کوئی ہم آہنگی ہے. تو یہ جب تک فرق رہے گا تو کون سی تجارت ہوگی اس فاشسٹ فلسفی سے کہ جس دن ہمارے اوپر انڈیا حملہ آور ہوتا ہے اسی دن جو ہے 70-80 افغانستان سے دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان میں داخل کیے جاتے ہیں, جن کا اسی رات فلاخانہ کر دیا جاتا ہے. تو پاکستان کی خود نظر ہے کہ انڈیا کی طرف چونکہ انگیجمنٹ رہنی ہے اور انڈیا قابل بھروسہ دشمن نہیں ہے, تو لہذا اسی لیے ہم اپنے معاملات کو منطقی انجام تک افغانستان کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ یا تو آپ جو ہیں اپنے اس سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے باز آ جائیں اور کرنے دینے سے بھی باز آ جائیں, ورنہ آپ کے اندر بھی جا کر خود افغانستان میں جا کے اس سہولت کاری کے اڈوں کو برباد کیا جا سکے گا. پاکستان اس وقت اس صورتحال سے دچار ہے کہ وہ کسی قسم کی دہشت گردی اور کسی قسم کی مداخلت کاری کے لیے کوئی گنجائش اور مارجن نہیں رکھتا. تو جبکہ ہمیشہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے پورامن پالیسی پہ رہی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر پچھلی دفعہ بھی جب 5 طیارے گرانے کے بعد ہماری جو ہے فورسز کی طرف سے بھی, آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی اور وزیر دفاع کی طرف سے بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ 10 مزید طیارے جو ہیں ہمارے جیم ہم نے کر رکھے تھے اور ہمارے نشانے پہ تھے, تو اس وقت بھی ایسکلیٹ نہ ہو, جنگ نہ بڑھے, جنگ کو طوالت سے روکنے کے لیے پاکستان نے ریسٹرین سے کام لیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ کوئی ریسٹرین سے بھی کام نہیں لے گا, اور یہ میسیج عالمی سطح پر کنوے کر دیے گئے ہیں کہ اب ہم عالم جنگ میں ہیں اور ایٹمی قوتوں کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے اس کا جو شاخسانہ ہوتا ہے وہ سارے جانتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تجارت کی باتیں اور بارڈر کے اوپر حالات کی باتیں یہ ایسی نہیں ہیں, کیونکہ اگر آپ دیکھیے کہ ہمارے کشمیر میں ابھی بھی جو ہے روزانہ کوئی نہ کوئی فائرنگ ہوتی ہے, اور پاکستان کسی ایسے بڑے واقعے کے اوپر ایکشن لے گا فوری طور پہ تاکہ ایک اور انڈیا کو سبق دیا جا سکے. اور پاکستان کی فوج کا یہ ریزالو نظر آ رہا ہے, اور حکومت نے بھی جو ہے آرمی چیف کو جب فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا ہے تو کچھ چیزیں جو ہیں اشارے کنایوں میں نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان کی افواج جو ہیں کسی بھی حالت سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. شاہین صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, یہاں پہ وقت ہوا ہے شارٹ کمرشل بریک کا. ناظرین ملوں تھا ننڈے وقفے کا پہ.
ویلکم بیک ناظرین. اساسا ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں شاہین قریشی صاحب. شاہین صاحب, جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. آج برطانوی نشریاتی ادارے کو ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے. انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, ایٹمی جنگ بے وقوفی ہوگی. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے اور پاکستان میں جو جشن ہو رہے ہیں وہ امن کے ہو رہے ہیں. اگر آپ جنگ کریں گے تو ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ 10 مئی کو اتنے دن گزر گئے ہیں, پر آپ انڈین میڈیا پہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے نا زہر وہ پھیلایا جا رہا ہے, کیسی باتیں ہو رہی ہیں ان کی وزراء کی جانب سے, ان کی میڈیا کی جانب سے. تو پاکستان تو مسلسل امن کی بات کر رہا ہے اور بھارت نے خود ہی بولا ہے کہ سیز فائر کرو. اور اگر کل یہ بات نہیں مانتا تو جو پہلے ہی بھارت اکیلا ہو چکا ہے, آئسولیٹ ہو چکا ہے خطے میں, تو اس کی جو آئسولیشن مزید نہیں بڑھے گی. ہیلو, یہ مجھے کہا ہے جی 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 بالکل آئسولیشن کیوں نہیں بڑھے گی سمرو صاحب. آلریڈی آپ دیکھیے بنگلہ دیش ہو, سری لنکا ہو, کون سا ملک ہے جو ان کے ساتھ اس وقت کھڑا ہے؟ اور نیپال بھی نہیں چائنا, ہے سر. جی کوئی بھی نہیں ہے. اور دوسرے یہ دیکھ لیجئے کہ ادھر چائنا بھی لداخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ بھی ایٹمی قوت ہے اور بہت بڑی قوت ہے جس نے اپنی جو ہے سپرمیسی اسٹیبلش کی ہے. اور دوسری جانب ادھر پاکستان ہے. تو انڈیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اب علاقے میں تھانے دار کا رول نہیں ادا کر سکتا. اور وہ سچویشن جو تھی کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے امریکہ اب کیسے اس کے اوپر انحصار کرے گا, اس کی تو ملٹری مائٹ کا جو ہے وہ سارا ناز اور زوم جو ہے توڑ دیا گیا ہے کہ پاکستان جیسے چھوٹے ملک نے ان کو جو ہے دن میں تارے دکھا دی ہیں. تو اب کیا امریکہ کے لیے یہ کوئی مثبت بات ہوگی کہ وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے انڈیا کی 1.25 ارب کی آبادی کو کھڑا کرے؟ انڈیا اس وقت اندرونی خلفشار کے اندر داخل ہونے والا ہے. انڈیا اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ ان کا پولیٹیکل جو ہے ڈراپ سین ہوگا. وہاں پر پولیٹیکل ڈیوائیڈ اتنی شدت اختیار کر چکی ہے کہ یہ وہاں پر خود اندرونی طور پر وہ ہو جائیں گے, خارجہ طور پر ان کے نہ چائنا ان کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ان کی دشمنی کے تعلقات ہیں, دیگر ہمسایوں کے ساتھ ان کے معاملات نہیں ہیں. ترکی اگر جو ہے کسی کے حق میں بیان دیتا ہے تو وہ جو ہے ترکی کی چیزوں کا بائیکاٹ کروا رہے ہیں. آذربائیجان کو ایسے سمجھ رہے ہیں کہ جیسے وہ تھانے دار کسی کو پکڑ کے لے جائے گا. تو یہ ان کا جو طرز عمل ہے وہ فاشسٹ طرز عمل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خارجہ محاذ پر عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہیں. اور جب یہ حملہ ہوا کسی نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا کہ پہلگام کا جو واقعہ ہے اس میں پاکستان ملوث ہے, کیونکہ پاکستان نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا تھا کہ بھئی کوئی آپ عالمی فورم لے لیجئے یا کوئی آزاد ذریعے سے اس کی تفتیش کرا لیں. لیکن جب ایک ایٹمی قوت اتنی غیر ذمہ دارانہ برتاؤ کرے کہ وہ ججمنٹ آنے سے پہلے کسی انکوائری کے بغیر, کسی قسم کا ثبوت دیے بغیر ایک ایٹمی قوت پر دوسری بار چڑھ جائے. دیکھیے پلوامہ میں جب وہ طیارے لے کر آئے تھے اور جب پاکستان نے جو ہے ابھینندن کو چائے پلوا کے بھیج دیا تھا تو انڈیا کو اس وقت بھی جائزہ لینا چاہیے تھا, یا عالم اقوام کو یہ دیکھنا چاہیے تھا, اقوام عالم کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جناب علی آپ نے ایک ایٹمی قوت کی بارڈر کو کراس کیا ہے, اس کے نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں. تو اب دوسری بار جب انہوں نے ایک ایٹمی قوت کے اندر مداخلت کی ہے تو چائنا بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی ذرا سی ہل جل ہوئی چائنا بھی ان کی طبیعت صاف کرے گا. اور آلریڈی پاکستان اور چائنا ایک جو ہے بہت بڑے اتحاد میں شامل ہیں اور ان کے تاریخی تعلقات ہیں. تو چائنا بھی یہ نہیں دیکھے گا کہ پاکستان کسی دشواری سے کا شکار ہو. تو خارجی طور پر انڈیا کے معاملات جو ہیں نازک میں دیکھتا ہوں اپنے تجزیے کے مطابق. اچھا شاہین صاحب, جیسے آپ نے بولا کہ انڈیا اندرونی سیاسی خلفشار کا شکار ہے, وہ تو ہمیں بالکل نظر آتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ یہ ساری پریکٹس دیکھیں, یہ حالیہ دنوں میں دیکھیں کہ جو بڑا اتحادی تھا رشیا انڈیا کا, وہ اس سارے معاملے میں نیوٹرل رہا ہے. اس کے علاوہ جو شیخ حسینہ واجد کی حکومت تھی وہاں پر بنگلہ دیش میں, تو بنگلہ دیش کا بھی سافٹ کارنر تھا, اب وہ بھی نہیں رہا. اس کے علاوہ
آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ انڈیا اندرونی سیاسی خلفشار کے علاوہ سفارتی محاذ پہ بھی بری طرح ناکام ہوا ہے؟ جی سفارتی محاذ پہ تو جو اس نے ایک انٹرنیشنل لیول کا ایک دو ایٹمی قوتوں کا لڑائی اور حملوں کا اقدام رات گئے کیا تو وہ دنیا نے اس کو تسلیم نہیں کیا پہلگام کے واقعے کو. تو یہ انڈیا کے اوپر بد اعتمادی کا اظہار ہے کہ انڈیا کے اس دعوے کو سب نے مسترد کیا، ورنہ یونائٹڈ نیشن میں کوئی قرارداد آتی، کوئی ان ممالک کے بیان آتے کہ وہ کہتے کہ بھئی پاکستان جو ہے ان کے شکایت کا ازالہ کرے، یا کوئی آپ دیکھیے کہ کوئی ایسی بات، ایسا بیان نہیں آیا، بلکہ یہ آیا کہ بھئی ہوش سے کام لیں. جب پاکستان اتنی کھلی دعوت دے رہا ہے کہ آپ آئیے انکوائری کریں، ثبوت دیجئے، تو ایویڈنسز کے بغیر، ابھی گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ وزیر خارجہ یو کے آئے تو انہوں نے پاکستان کے اندر یہ انٹرویو میں کہا ہے کہ جناب ہمیں تو کوئی ایسا، میں انڈیا سے آیا ہوں، ہمیں تو کوئی ایسا ثبوت نہیں دکھایا گیا کہ جس سے ہم یہ دیکھیں کہ پہلگام کے اندر پاکستان کا کوئی ہاتھ یا کوئی ایسا ثبوت مل سکے. تو یہ تو جو بھی آپ دیکھیں گے کہ عالمی سطح پہ تو یہ بات انڈیا کے موقف کو مسترد کیا جا چکا ہے آلریڈی، اور انڈیا کے اندر جو بین المذاہب جو ہے نفرت انگیزی، اس کو بھی عالمی سطح پر جو ہے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح جو ہے اقلیتوں کے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے، بما مسلم بما کرسچن. آپ دیکھیں نا کہ کس طرح کی صورتحال جو ہے منی پور میں ہوئی، عیسائیوں کو کس طرح انہوں نے جلایا، کس طرح بربادی کی. جس طرح مسلمانوں کو وہ اگر کوئی گائے کے لے کے بھی گزر رہا ہو، چاہے اس نے اس کا دودھ دھونا ہو، تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو اتنا فاشزم جو ہے وہ عالمی سطح پر اس کو کی مذمت کی جا رہی ہے. اور میں یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ پاکستان خارجہ معاملے میں جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں ایک پارلیمانی وفد جو ہے باہر جا رہا ہے، اور ایک سیاستدانوں کا وفد جو جا رہا ہے، وہ ان تمام حالات کا جو ہے ان کو پورا تجزیہ کر کے بتائیں گے کہ انڈیا کا کردار کتنا معاندانہ ہے، کتنا دشمنانہ ہے، اور پاکستان کتنی جو ہے درست اور پرامن جو ہے موقف کا حامی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی حکومت کی طرف سے بلاول بھٹو جیسی شخصیت کو بھیجنا ایک اچھا اقدام اس لیے بھی ہے کہ بلاول بھٹو عالمی سطح پر آلریڈی ذوالفقار علی بھٹو شہید اور بی بی شہید کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. جب گزشتہ دنوں میں وہ وزیر خارجہ تھے تو ہر میٹنگ سے، تقریباً ہر میٹنگ سے پہلے بی بی شہید کا ذکر وہاں پر ضرور ہوتا تھا خارجی میٹنگز میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے جب اتنے بڑے وفد کے ساتھ جا رہا ہے، جس میں جو ہے شہری رحمان بھی ہیں، جس کے اندر ہماری سابق وزیر مملکت خارجہ مرہنہ ربانی بھی ہیں، اور جس طرح ہمارے اور بھی جو ہیں اپوزیشن کے مصدق صاحب ہیں اور خرم دستگیر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بہت اچھا جو ہے یہ انیشیٹو ہے، اور خارجہ معاملات میں بلاول بھٹو کو ڈالنا جو ہے ایک بڑا اچھا اگریسو اور بڑا یوزفل اقدام جو ہے حکومت نے اچھا، اٹھایا یہ ہے. تو بالکل پاکستان تو شروع سے ہی اپنا سفارتی محاذ بھی بالکل سٹرانگ رکھتا ہوا آیا ہے. اس دفعہ بھی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس میں سربراہی میں کمیٹی بنی ہے. پر یہاں پر جب ہم شاہین صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ مودی جب اپنی بیس پر تقریر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپریشن سندور کو ہم نے پاز کیا ہے اور ختم نہیں کیا. اس طرح کی باتیں، ایک طرف آپ بات کر رہے ہو کہ جنگ بندی کرو بھائی، بہت پٹائی پڑ گئی ہے ہمیں اور ہم سے سوال ہو رہے ہیں، آپ جنگ بندی کرو. دوسری طرف مودی جو ہے نا ڈٹائی سے بول رہا ہے کہ آپریشن سندور کو ہم نے پاز کیا ہے، معطل ہوا ہے اور کبھی بھی یہ پھر ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی جو باتیں اسٹیٹ کا سربراہ سے بولے گا تو اس سے تو غیر یقینی بڑھے گی انسرٹنٹی. جی غیر یقینی بڑھنے کے علاوہ آپ جو ہے نا صحیح ایک چیز کو اور غور کیجیے کہ جس طرح سے اس فاشسٹ مودی نے پورے انڈیا بھر میں اپنے گودی میڈیا کے ذریعے جب لاہور کے اندر سمندر بھی بنا دیا، وہاں پہ بھی قبضہ ہو رہا ہے، اسلام آباد میں بھی قبضہ کروا رہے ہیں، کراچی میں بھی گھسا دیا، اور اس طرح کی بربادیوں کی خبریں پہنچا دینے کے بعد جب حقائق انڈین عوام کے سامنے آئے ہیں تو اتنا بڑا جو رہنما بنتا ہے وہ کس طرح کسیانی بلی کھمبا نوچے
उसको फेस सेविंग के लिए बहुत दुश्वारी का सामना है। इंडिया के मीडिया को भी शर्मिंदगी का सामना है। बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने अवाम से माफी मांग ली है। बहुत सारे जो है माजरत कर चुके हैं। चंद एक जो है जो अभी तक झटाई के साथ जो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, उसके ऊपर चल रहे हैं। जरा सा पस मंजर में आप जाइए तो आप ये देखिए कि जब ये पॉपुलिस्ट सियासतदानों को लाया गया, जिसके अंदर हमारे मुल्क की भी मिसालें हैं, ट्रंप के पहले दौर की भी मिसाल है, और मोदी को जब लाया गया तो बहुत पॉपुलिस्ट लाने के लिए बहुत सारा सरमाया खर्च किया जाता है, और इसी तरह बहुत सारा सरमाया इंडिया में खर्च किया गया था और बहुत सारे जो है मीडिया हाउसेस खरीदे गए थे। तो इसी सारे तसलसल में जब मीडिया हाउसेस ने वहां पे हाइप ये क्रिएट कर दी कि इंडिया तो फातिहा बन गया है, और जबकि उसे जो है शर्मिंदगी और जिल्लत आमेज शिकस्त उठाकर खुद अपील करनी पड़ी कि हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं, तो उन्हें फेस सेविंग भी चाहिए। तो इस तरह के झूठे और पॉपुलिस्ट लीडर बैकआउट करते रहते हैं, लेकिन बतदरीज क्योंकि उनके फॉलोअर जो होते हैं वो अकीदा परस्ती की बुनियाद पर उनके साथ जुड़े होते हैं, नजरियाती बुनियाद या हक और बातिल या सही या गलत की बुनियाद पर नहीं जुड़ते। अच्छा शाहिद साहब, आखिर में ये मुझे बताइएगा कि जैसे कि आज वज़ीर आज़म साहब ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, उन्होंने बोला है कि न्यूट्रल वेन्यू पे मुज़ाकरात होंगे। आपका अंदाज़ा क्या है कि ये कब तक होंगे मुज़ाकरात, और उसका नतीजा फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नतीजा आपको क्या नज़र आ रहा है कि भारत मानेगा? क्योंकि बाहर तो फेस सेविंग के लिए भारत बोलता है कि हम ये कर देंगे, हमने ये वो किया है, पर वो तो उसको तो पता है कि किस तरह से मार पड़ी है उसे। तो आपको नहीं लगता कि वो मजबूरन उसको ये बातें माननी पड़ेंगी और कोई देर पा हल निकलेगा? देखिए माय डियर, अगर इंडिया ये जानता है तो आप मौजूदा दौर में, सैटेलाइट के दौर में, ये समझ सकते हैं कि अक़वाम आलम भी इन चीज़ों से आगाह हैं कि हकीकत क्या है। यही वजह है कि पाकिस्तान को पजीराई मिली, और जो है ना ट्रंप जैसे आदमी ने पाकिस्तान को बहुत अहमियत दी, तारीफ की। सो में सो उन्होंने कश्मीर के मामले को जिंदा कर दिया। इंडिया को तो ये भी नहीं पता कि जो कश्मीर का मामला उन्होंने वहां पर स्टेटस चेंज करने के बाद जो किया था वो दोबारा जिंदा हो गया है, और आलमी सतह पर उसको पजीराई मिल गई है कि जब भी कभी मुज़ाकरात होंगे, चाहे वो आज़ाद वेन्यू पे हों या गुलाम वेन्यू पे हों, लेकिन सबसे पहले बात यह है कि कश्मीर की आज़ादी की बात सर फहरिस्त आ गई है कि इस्तिस्वाब राय के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उसका सोल्यूशन जो है कश्मीर का मामला एक शर्त अवलीन बन चुका है, और पाकिस्तान और इंडिया का वो फ्लैश पॉइंट है। तो दूसरा पानी हमारा प्रॉब्लम है, उसको भी हम रेड लाइन करार दे चुके हैं। सिंध तास मुआहदे को वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कह चुके हैं कि कोई उसमें गुंजाइश ना उसे तातुल मुअत्तल करने की है, ना उसे मनसूख करने की है। तो मुझे नहीं नजर आता कि कितनी जल्दी किस तरह के मुज़ाकरात होंगे, और अगर मुज़ाकरात होंगे तो कश्मीर के ऊपर क्या इंडिया बातचीत करने के लिए तैयार है, चाहे वो इंडिपेंडेंट वेन्यू हो, चाहे वो कोई भी जगह हो। लेकिन क्या वो पानी के मामले पे विड्रॉ करके आएंगे कि मैं सिंध तास मुआहदे को विड्रॉ करने के फैसले को वापस लेता हूँ? तो इस तरह की शराइत हैं कि मामला मुझे ज़ाती तौर पे नहीं नजर आ रहा कि मुस्तकबिल करीब के अंदर कोई ऐसे मुज़ाकरात का या कोई ऐसी पेशरफ्त हो सके। बहुत शुक्रिया शाहीन कुरैशी साहब। नाज़रीन, गाल वरी भी हुआ इहा आहे त हे 21 सदी आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दौर आहे। का भी ॻाल्हि कंहिंखां लिकाए नथी सघिजे। अवाम में शऊर अची चुको आहे। अवाम ॾिसे थो जेका शइ तव्हां जेकॾहिं मीडिया ते दॿाईंदो मुदी त उहा सोशल मीडिया ते आम आहे। जे भारत इहा दावा कई त को बि जहाज़ नाहे किरियो, पर उहा ई जेका कंपनी हुई उन जा शेयर्स किरण लॻा, ऐं जेका न्यूट्रल आलमी मीडिया आहे उन ॾेखारियो त मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेको आहे त जहाज़नि जो मलबो किरियो आहे। त असांजी पाक फ़ौज बहितरीनु नमूने दुश्मन खे जवाबु ॾिनो आहे। उन जे करे ई मजबूर थी करे भारत जंगबंदीअ जी ख़्वाहिश जो इज़हार कयो, जंहिं त DGMOs विच में ॻाल्हियूं हलंदियूं रहनि थियूं। इन जे करे मोदी मुस्तक़बिल में बि अहिड़े क़िस्म जो को एडवेंचर करण खां 100 बार सोचणु घुरिजे त पाक फ़ौज हुनखे उन खां बि वधीक बदतर जवाबु ॾींदी। पाकिस्तान अमन जो ख़्वाहिशमंद आहे ऐं उनजी अमन जी ख़्वाहिश खे कमज़ोरी न सम्झो वञे। इन जे करे पाकिस्तान चाहे थो त इंडिया समेत सभिनी मुल्कनि सां पुरअमन लाॻापा रहनि, बराबरी जी बुनियाद ते लाॻापा रहनि। ऐं इहा ई इन ई ॻाल्हि ते असां पंहिंजो प्रोग्राम
खे इख़्तिताम कंदासीं। अॼु जे प्रोग्राम लाइ एतिरो ई, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।